अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची लॉकडाउन पर सियासत, अवाम किस हुकूमत के फ़ैसले को माने। फवाद चौधरी का हुकूमत सिंध से गवर्नेंस बेहतर करने का मशवरा, और उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। वैक्सीनेशन के मामले पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद वैक्सीनेशन सब पीछे हैं और सिंध हुकूमत जो है वो वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करे। अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से सिंध हुकूमत ने जब से लॉकडाउन और में सख्ती की है तो वैक्सीन लगवाने यानी 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन दूसरी तरफ तमाम अपोजिशन जमातें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रही हैं, वफाक तनकीद कर रहा है और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा भी सामने आ रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाए सूबे में। लेकिन क्या गवर्नर राज ही वाहिद हल है इन तमाम इश्यूज़ का, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नेंस बेहतर करेगी, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगी। और दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान ने भी मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध लॉकडाउन लगाने के बजाय वक्त का तयन करे और मुनासिब तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल करे। इस तरह परेशानी हो रही है कराची के स्टेक होल्डर्स को, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को, और ज़रूरी ये है कि वक्त का तयन हो ताकि लोग अपना कारोबार भी कर सकें, SOPs के साथ आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम है PTI अवाम को सिंध हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वरगला रही है, और इसमें कोई शक नहीं, दोनों यानी सूबा भी और वफाक भी दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी हो रही है और इसमें परेशान आम आवाम हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो किसके अहकामात को फॉलो कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। और जो वैक्सीन का अमल है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। सिंध में ख़ास तौर पे लॉकडाउन के हवाले से सख्ती ज़रूर है और इस सख्ती का भी अब आम आवाम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, किसका साथ दें, किसके अहकामात को मानें। कन्फ्यूजन है, इसमें कोई शक नहीं। और इस कन्फ्यूजन को सवाल ये पैदा होता है कि कौन दूर करेगा। सिंध हुकूमत इसको क्यों संजीदा नहीं ले रही, वफाकी हुकूमत क्यों संजीदा नहीं ले रही। वफाकी वज़रा की तरफ से बार बार बयानात आ रहे हैं, सिंध हुकूमत भी स्टेप डाउन करने को तैयार नहीं। लेकिन कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कराची की बिज़नेस कम्यूनिटी है और वो तबका जो बराह रास्त इससे मुतासिर हो रहा है, वो सरापाए एहतजाज है। और उनका मानना यह है कि तमाम तर चीज़ें हम SOPs के साथ खोल कर आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। सिंध हुकूमत अपने SOPs में और लॉकडाउन में नरमी करे। दूसरी तरफ चूँकि केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हम किसी भी तरह सूबे में रिस्क नहीं ले सकते। पहले दिन से ही जब से कोरोना आया है हमने देखा कि कन्फ्यूजन है दोनों हुकूमतों के दरमियान, और इस चीज़ को ब्रिज करने की ज़रूरत है। और मौजूदा हालात भी यही कह रहे हैं कि इस सिलसिले से जितना जल्दी हो नबरदस्मा होना चाहिए, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है आम आवाम के जहनों में अगर ये बात चली गई कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवानी और इसी तरह कन्फ्यूजन फैलती रही तो ये वफाक के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, सूबे के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है और इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। ये मामला सिविल सोसाइटी को भी हाईलाइट करना चाहिए। मीडिया थ्रू आउट इस पर बात कर रहा है और हुकूमतों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह के एटीट्यूड की वजह से आम आवाम का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, वफाकी हुकूमत का नुकसान हो रहा है। चूँकि बड़ी मुश्किल से हालात दुरुस्त समत की तरफ जा रहे थे, और अगर यही आपस की लड़ाई रही सिंध और वफाक की तो इससे आम आवाम का नुकसान होगा, बिज़नेस का नुकसान होगा और ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान होगा। कराची में लॉकडाउन के वाले से, और ख़ास तौर पे जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो कन्फ्यूजन है जो कि हम पहले दिन से देख रहे हैं दोनों हुकूमतों के दरमियान, सूबे के दरमियान भी और वफाक के दरमियान भी। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद शब्बीर MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और कराची के इशूज़ की जब हम बात करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, बड़ा नाम है, खुश आमदीद कहते हैं फुरकान साहब आपको भी। शबीर भाई, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे इल्ज़ामात दोनों तरफ से आ रहे हैं, सूबा क्या कर रहा है, वफाक की क्या पॉलिसीज़ हैं, कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन का बराह रास्त असर हो रहा है आवाम पे। आवाम को नहीं समझ आ रही कि वो SOPs को पर अमल दरामद करें ना करें, वो लॉकडाउन की हिमायत में जाएँ या उसके अगेंस्ट जाएँ, चूँकि सूबा कुछ और पॉलिसी है और वफाक की कुछ और है। ये कन्फ्यूजन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی ہاں، کرونا ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم پاکستان جو ہے لاسٹ ٹائم جو پچھلے سال سے جو کرونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن شروع ہوئے دنیا بھر میں، ہم نے اپنی معیشت کو سہارا دیا۔ امریکہ بھارت جیسی جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں ان کی معیشت کو بہت جھٹکا لگا، لیکن پاکستان اپنی گھوم گیا، انہوں نے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو متعارف کرایا، ٹھیک اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس وقت جو دنیا بھر میں دنیا کی معیشت کا جو حال ہوا ہے، ٹھیک دنیا کی انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ممالک تھے، امریکہ جیسی کنٹری کی معیشت خراب ہوئی، ختم ہوئی، زوال پذیر ہوئی۔ انڈیا تو آپ دیکھیں کتنا اس کو بلین کا نقصان ہوا، لیکن ہم پھر بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ اب ہم نے کوشش یہ کی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، اسمارٹ لاک ڈاؤن جس میں ہماری معیشت بھی چلتی رہے ٹھیک اور ہمارا کام بھی، لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اب نہ جانے کیوں وہ کراچی سے اپنی کوئی دشمنی لینا چاہتی ہے یا متعصب ایک پالیسی ہے۔ آپ دیکھیں سندھ میں اگر ہم اندر سندھ جاتے تھے وہاں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن کراچی میں تو ان کو لگتا ہے کہ بس لاک ڈاؤن کرانا ہی۔ کراچی کی کراچی کراچی گنجان میں بھی نہیں شبیر بھائی، کراچی کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، ارے ایون کراچی آپ ٹریول کریں تو نہیں، آپ کو بہت سارے کراچی ایریاز۔ ایک گنجان آبادی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیاری ہوا، لالو کھیت ہوا، نیو کراچی ہوا، اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی آبادی ہیں۔ اچھا ابھی یہ خود ہی ایک بات کو کہتے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن جو ہے کھلے علاقوں میں اثر نہیں ہوتا، بند علاقوں میں اثر ہوتا۔ اب غریب علاقے جو 40 گز کے گھر ہے جی یا 30 گز کے پلاٹ ہیں، وہ ایک ہی، بلکہ آپ لالو کھیت اگر اس ٹائپ کے علاقوں میں جائیں وہاں جناب 60 گز پہ 8 منزلیں بنی ہوتی۔ ٹھیک وہ اگر وہ اب 8 منزل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم از کم اگر آپ 2 افراد بھی لیں تو کم از کم جو ہے 16 افراد تو ویسے آلریڈی بنتے ہیں، اور بچے بچے ملا کر کم از کم 50 افراد بنتے ہیں۔ اور خود ہم یہ آپ سائنس کہتے ہیں، آپ کے دیکھیں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو فیکٹ ہے، اس سے انکاری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ ایشوز یہ ہیں کہ سندھ حکومت وفاق کے احکامات ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آبادی کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، دیکھیں اس سے سندھ گورنمنٹ نے تو ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو یس کہیں گے انہوں نے نو کرنا ہے۔ اچھا وہ کسی بات پہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہاں نہیں کرنی، ہاں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ان کا مسئلہ ہے۔ فرقان حسین صاحب، مکمل لاک ڈاؤن ہی کیوں، اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی تو ہو سکتا تھا، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ بھی کہہ لیں، وزیر اعظم سے آپ لاکھ اختلافات کر لیں، لیکن جو پچھلی دفعہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ٹرم متعارف کروائی تھی، جو کیا تھا، اس سے فائدہ ہوا، ہم نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنلی اور WHO نے بھی یہ بات کی، تو ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے تھے۔ SOPs کے ساتھ آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا آفس ہے، تو آپ 100% وہاں ویکسین کروائیں، SOPs فالو کروائیں، اور آفس میں کام جاری رکھیں یا فیکٹری میں کام جاری رکھیں۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ نے امیجیٹلی یہ لاک ڈاؤن کیوں لگا دیا؟ دیکھیں سر، میرا تو پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آج کے حکمران اب تقریباً کووڈ کو 2 سال پورے ہونے والے ہیں، 1.5-2 سال ہو گئے۔ امپورٹنٹ ٹاپک یہ نہیں ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے کہ ریاست نے کیا بندوبست کیا۔ آپ بولیں جی 1.5 سال میں ہم نے ہاسپٹل فیسلٹی بڑھا دی، ہم نے بیڈ کی فیسلٹی بڑھا دی، ہم نے یہ فیسلٹیز بڑھا دی، کووڈ بیڈ بڑھا دیے، ہم نے 100 نئے ہسپتالوں کے انفراسٹرکچر ڈال دیے۔ 2 سال بڑا پیریڈ ہوتا ہے، ریاست نے اپنے حصے کا کوئی ایک کام نہیں کیا۔ یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم تو کھیل رہے ہو، کیونکہ جمہوریت میں عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، دنیا کی کہیں بھی کسی بھی جمہوریت کی بات کر لیں تو جمہوریت میں نہ رسپانسبل کوئی ایک ہوتا ہے، نہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ رسپانسبلٹی کا تعین ہے اور نہ اس کا تعین ہے کہ کون ذمہ دار ہے آخر اس چیز کا۔ تو میرے اپنے اوپینین میں ریاست نے اپنے حصے کا کوئی کام نہیں کیا، نہیں یعنی آپ کہیں نا جی 2 سال میں ہم نے معاشی طور پہ بڑا بہترین کام کر لیا ہے۔ آج ہم مکمل لاک ڈاؤن پہ جائیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں، پر گھر 30,000 روپے کا ہم نے راشن انٹروڈیوس کرا دیا ہے۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ میڈیکل مثال ہے، بہت سخت کرونا آ چکا ہے، تو جی ہم نے لوگوں کو کہا ہے آپ گھروں میں بند ہو جائیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ریاست آپ کو 30,000 کا راشن ڈلا دے گی، یا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے گھر کا جو بیمار ہے فوراً اسے باہر لے کر آئیں۔ ریاست نے ساؤتھ سٹی اور آغا خان لیول کی فیسلٹی تیار کی ہے آپ کے بیمار کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خالی اس بات پہ بلیم دے دینا کہ جی وفاق صوبے کی بات نہیں مان رہا، صوبہ وفاق کی بات نہیں مان رہا، بقیہ تمام معاملات میں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں نا۔ ایکسٹینشنز ایک دوسرے کی جب ہوتی ہیں تو سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں نا۔ 1000 ہم نے دیکھ لیا 3 سال میں ہر معاملے پہ جس پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے یہ ہوتے ہیں۔
اور جہاں یہ لڑائیاں کرنی ہوں وہاں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے ریاستی سطح پہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کری, نہ لوگوں کو راشن ڈلوا کے دینے کی, نہ لوگوں کو بیڈ کروا کے دینے کی. آپ پہلا کیس اور آج کا کیس اٹھا لیں, کوئی ایک تبدیلی یہ کہنے کے لے کر آئے ہوں جی ہم نے ہسپتال ڈال دی, ہم نے معاشیات کا نظام, معاشی نظام لوگوں کا وہ کر دیا ہے, گھروں میں راشن ڈلوانے کا سسٹم کر دیا ہے. بقیہ لاک ڈاؤن لگے اور لاک ڈاؤن نہ لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ جس کو بھوک سے مرنا ہے وہ پھر روڈ پہ آ کے مرے گا. ٹھیک ہے, لیکن 2 سالوں میں تو اس میں کوئی شک نہیں, کوئی کچھ نہیں کیا, اس طرز پہ تو کوئی احکامات اور انتظامات نہیں ہوئے. لیکن فرقان صاحب, کیا حل کیا ہے آپ کی نظر میں, کیا اس کا آپشن کیا ہو سکتا تھا؟ اب پوری دنیا لاک ڈاؤن کھول کے آگے, امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے, انڈسٹری کھولیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, چونکہ یہ سب چیزیں تو اب چلتی رہیں گی, بزنس بند نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان میں بھی لوگوں نے ویکسینیشن کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا نہیں. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ویکسینیشن ابھی بھی بڑی مشکل سے کوئی 3 کروڑ کو 30 ملین لوگوں نے کراس کی ہے 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں. میرا خیال ہے لوگ ویکسینیشن کو بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں ویکسینیشن کا سیکٹر جو ہے نا وہ پرائیویٹائز ہو گیا. آپ کو نظر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی بھی فائزر کے سی ای او کو برابر میں کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے یہ لوگوں کو ویکسینیشن لگائیں گے. یہ لوگوں کو ویکسینیشن کرانے کا مطلب ہے یہ پروفٹ کمائیں گے. بھائی آپ اگر اخلاص والے حکمران ہو, چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی ہو, تو آپ میں یہ نہیں تھا کہ آپ فائزر سے فارمولا خرید کے کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے مفت میں بندوبست کریں گے ویکسینیشن کا. تو آپ کر کیا رہے ہو؟ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو فری میں ویکسینیشن لگ رہی ہے, لیکن وہ فری میں نہیں ہے, وہ آپ کی ریاست نے پیسے دے کے خریدی ہے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود لوگ ویکسینیشن کو ٹرسٹ نہیں کر رہے کیونکہ پرائیویٹائز آدمی بنا رہے. دیکھیں پرائیویٹ آدمی ویکسینیشن بنائے گا نا تو اس کی بنیاد پروفٹ ہوگی, وہ انشور کرے گا کہ میں اس ویکسینیشن کے ذریعے نفع کماؤں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات ریاستی سطح پہ جب چیز بنتی ہے نا تو پھر اس کے اندر ہیلتھ کیئر کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے, پیسوں کو نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں یہ ہو رہا ہے نا کہ ہم تو کسی بھی معاملے پہ ایک پیج پہ نہیں ہے نا. یعنی ہماری جو سول حکومت ہے وہ کسی بھی صوبہ الگ کام کر رہا ہے, باقی 3 صوبے الگ کام کر رہے ہیں, اور وفاق بالکل ڈیفرنٹ چیز کر رہا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوگی تو عام ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے پولیو فری نہیں ہو سکے ہم آج تک, تو یہ نئی کنفیوژن آ جائے گی. اس میں غلطی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اٹ سیلف جمہوریت میں ہے, جس کے اندر صوبہ اور وفاق, پوری دنیا میں ایسے ہی لڑائی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کوئی انوکھا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ہندوستان میں بھی یہی حال ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیتے ہیں. نوید اینتھونی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر سیاستدان ہیں, ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں صوبہ اور وفاق آمنے سامنے کھڑے ہیں, یہی بات ہم کر رہے تھے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فرقان حسن صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف سے محمد شبیر صاحب آپ کے کولیگ موجود ہیں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, وفاق نے یہ نہیں کیا, سندھ نے یہ نہیں کیا, لیکن عام عوام و کراچی کے عوام جس شہر میں آپ ہم رہتے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اس معاملے کا حل شبیر صاحب کہہ رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا تھا, مکمل لاک ڈاؤن نہیں. تاجر برادری بھی یہی کہہ رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیا تاکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکوں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ ہم نے تو کووڈ کو بھی وہ سنجیدہ نہیں لیا تھا, تو ہم اس کی ویکسینیشن کو کیسے سنجیدہ لیں؟ پھر اس وقت جو اقدامات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات تھے, لیکن بعد میں اس کو پھر صحیح مانا گیا کہ نہیں, یہ بر وقت اقدامات کی وجہ سے کووڈ جو ہے اس کی اسپریڈنگ کو کافی بہتر طریقے سے روکنے میں سندھ حکومت جو ہے وہ اس کی پالیسیز بہتر تھی. ابھی من حاصل قوم ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک جو کوئی بھی کو پہلا قدم ہوتا ہے, حالانکہ بے شک ہماری زندگیوں کے لیے ہی ہو, پولیو دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے اس وقت کی, کہ اس کی ویکسینیشن لینے کے لیے بے شمار ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. ٹھیک, اس کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, مطلب ہم سے مراد ایک پاکستانی جو قوم ہے کہ پولیو فری ایک ریاست بن سکے. سب اس کے جانتے ہیں کہ پولیو کے کیا نقصانات ہیں, مفلوج ہو جاتا ہے انسان بالکل, لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں میں عرض کروں کہ آپ کبھی اس سے پوچھیں جس نے سفر کیا ہے کورونا کی اس وبا کا, اس سے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ بھائی کیا یہ بیماری یا وبا ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں, اور اس سے کیا بچنا چاہیے یا نہیں چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے اس کا اوپینین بڑا فرق ہوگا, لیکن اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے اس کا اوپینین بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اور بعض تو ایسے بھی ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کوئی آج بھی بین الاقوامی سازش ہے, چلیں اس بحث میں نہیں جاتے ہم, لیکن اس کے جو اعتراضات ہوں گے وہ حقوقوں پر. دیکھیں نوید صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ عام شہری جب بات کرتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے.
لیکن یہی بات اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جب وفاق کی طرف سے کیا جاتا ہے، سندھ کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو پھر عوام کو اس چیز کی یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ واقعی میں یہ کوئی کنٹروورشل چیز ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یعنی وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی ایک دوسرے پہ الزامات نہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اب وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی گورننس صحیح نہیں ہے، آپ نے انتظامات صحیح نہیں کیے، آپ فنڈز کھا گئے، تو اب جب یہ چیزیں ہوں گی تو عام عوام کے ذہنوں میں کیا تاثرات جائیں گے؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو وفاقی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ تو ڈے ون سے 24 فروری سے جب سے یہ کووڈ کا پہلا پیشنٹ آیا تھا، جب سے ہی سندھ حکومت کے اقدامات سے وہ اعتراضات کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو اس وقت بھی یہ گوارا نہیں سمجھا تھا کہ سندھ کا دورہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ڈبیٹ مطلب بحث برائے بحث ہوتی رہے گی، لیکن ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے صوبے کے شہریوں کو بچانا ہے، ہم نے ان کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے ہیں، ٹھیک۔ سخت فیصلے بھی کرنے ہیں اور ان پاپولر بھی کرنے ہیں، لیکن جس سے سندھ کے شہری محفوظ ہوں گے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اب جس تیزی کے ساتھ سندھ کے شہروں میں یہ جو ڈیلٹا کے جو آیا تھا، جی یہ اس سے متاثر ہو رہے تھے، اگر سخت فیصلے نہ ہوتے تو پھر تو دیکھیں ایک ایسی صورتحال بنتی جس کا مقابلہ کرنا صوبوں کو کیا ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا۔ بالکل ٹھیک تو کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا وہ وقت صحیح تھا، یا یہ جو ایک ہفتے کا ابھی ایک لاک ڈاؤن اناؤنس کیا ہے 8 تاریخ تک، یہ بہتر ہے کہ جس میں تھوڑی سی سختی ضرور ہے لیکن اس سے بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج اگر آپ آج کے دن کا ریشو نکال کے دیکھ لیں تو گریجولی ڈکریز ہو رہا ہے نمبر، ٹھیک ہے، انکریز نہیں ہو رہا۔ اچھی بات ہے۔ نوید صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، یہاں پروگرام میں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی شامل کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ریکارڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہ چیزیں شاید 3 مہینے 4 مہینے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے۔ آج بھی اگر ہم اسی طرح ٹیسٹ کرواتے رہیں گے اور لوگوں کو ویکسین کرواتے رہیں گے تو کم از کم ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور دونوں حکومتوں کو سنجیدہ ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔